अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरान सारी हाजिर खिदमत हैं और आज आपके लिए हम जो लेकर आए हैं वो है सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज हम जानेंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे और हमारी हिस्ट्री में उनका नाम क्यों इतनी इज्जत से और मोहब्बत से लिया जाता है कि आज जो है वो आज 2024 है और वो जो हैं जब पैदा हुए थे तो 1138 में पैदा हुए थे। तो 2000 साल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री में एक ताबनाक नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अज़वाजिही व सहबिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन। सलाहुद्दीन अय्यूबी उनका नाम जो है वो यूसुफ था और उनका लक़ब सलाहुद्दीन और उनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूबी था। 1138 में वो इराक के मौजूदा शहर तकरीद में पैदा हुए और कुर्दिस्तान का तारीखी इलाका है जहाँ के ये रहने वाले थे और ये नस्लन कुर्द थे। और आपको मालूम है कि कुर्द जो है वो टर्की के बॉर्डर पर है। तो उनके दादा जो हैं वो उनका बड़ा जो है वो क्या कहते हैं सिपाही थे वो, और बेहतरीन शहसवार थे और बेहतरीन जंगी सलाहियतें रखते थे। और उन्होंने जो है वहाँ पे क्या कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जो है उसके दरबार में उन्होंने बड़ा कुर्ब हासिल कर लिया और वो वहां पर एक बड़े ओहदे पर फाइज हुए। फिर जब दादा का इंतकाल हुआ तो उसके बाद उनके वालिद उसी ओहदे पर आ गए। और इस तरह हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो परवरिश पाई है तो वो सिपाहियों के दरमियान परवरिश पाई है। बेहतरीन उन्होंने जो है वो फनून सीखे, फनून हर्ब जिसे कहते हैं, जंगी फनून सीखे। और न सिर्फ ये कि उनके वालिद बन के उनके चचा भी उनके जबरदस्त टीचर थे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो बचपन ही से बड़े नेक इंसान थे। कुरान और सुन्नत से उन्हें मोहब्बत थी, कुरान पढ़ा करते थे और इसके अलावा अरबी और कुर्दी जुबान पर भी उनको अबूर हासिल था। शायरी में भी शगफ रखते थे। और इस तरह जो है वो ये कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादा जो है ये किस्से सुनाया करते थे कि किस तरह से बैतुल मक़दस हमारा था और किस तरह से हजरत उमर के ज़माने में ये फतह हुआ था और फिर जो है ये जो है अब ईसाइयों के कब्जे में चला गया है और हमें जो है वो इसको आज़ाद कराना है। तो इस तरह की चीज़ें वो सुनते आए थे बचपन से और जब बड़े हुए तो फिर वो यही आइडिया लेके बड़े हुए। यानी उनकी जिंदगी का मकसद जो था वो यही था कि जिंदगी का मकसद क्या था कि बैतुल मक़दस को आज़ाद कराना। अच्छा, नूरुद्दीन जंगी जो थे वो खुद एक बड़े ज़बरदस्त मुजाहिद थे और उन्होंने भी जो है अपनी जिंदगी का यही मकसद बना रखा था। और हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का बड़ा कारनामा जो है वो बैतुल मक़दस को आज़ाद कराना है। लेकिन इसके अलावा भी उनके अंदर जो सलाहियतें थी हम उनका जिक्र करेंगे। और जो उनके अंदर ऑफ कोर्स आप समझ लीजिए कि कोई इंसान भी आसमान से गिरा हुआ फरिश्ता नहीं होता है, आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं होता है और उससे गलतियां भी होती हैं और उसके अंदर कमियां भी होती हैं। तो हम जो है आज थोड़ी सी इन चीज़ों पर भी बात करेंगे कि जो हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि वो चीज़ें तो ऐसी हैं कि हम समझते हैं कि नहीं हमें जिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका इतना बड़ा कारनामा था। लेकिन ऑफ कोर्स देखें, इंसान जब कुछ चीज़ों को हासिल करना चाहता है तो उसके रास्ते में कुछ रुकावटें आती हैं तो वो अपनी हिकमत और तदब्बुर और सियासत से पूरी करता है। तो अल्लाह ताला ने उनको जहाँ जंगी सलाहियतें दी थी वहाँ उनको हिकमत भी दी थी, तदब्बुर भी दिया था और उनको सलाहियत भी दी थी, सियासत भी उनको अल्लाह ताला ने उसका भी शऊर दिया था।
ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس زمانے میں آپ دیکھیں عباسیوں کی حکومت تھی. جب بیت المقدس گیا ہے عیسائیوں کے پاس تو عباسیوں کی حکومت تھی. عباسی جو ہیں وہ عباسی اس زمانے میں جو ہے کیا تھے؟ عباسی ان کی حکومت ڈیوائیڈڈ تھی، نام کی بس ان کی حکومت تھی. مصر میں فاطمی حکومت تھی، اور سیریا میں، حلب میں، ادھر الیپو میں، اس علاقے میں سلجوقیوں کی حکومت تھی، اور عباسیوں کی حکومت جو ہے وہ صرف بغداد میں تھی. تو لیکن عباسی خوش تھے کیونکہ ریونیو آتا تھا وہاں سے، ہر جگہ سے، ہر کنٹری سے، ہر صوبے سے. اب کورس یہ تو ملک جو اب آج کہلاتے ہیں اس وقت صوبے تھے، تو ان کے جو ہے پروونسز یعنی کہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس کہلائی جاتی تھی یہ. تو ان کے پاس سے ریونیو آتا تھا اور خطبے میں بادشاہ کا نام پڑھا جاتا تھا. اب یہ کہ یہ بات الگ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور ایسا آپ کو پتا ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت آتا ہے تو مسلمان جو ہیں اس کو عیاشی میں پڑ جاتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی یہ ایک اصول ہے، مگر عام طور پہ ایسا ہوتا آیا ہے. تو عباسی بھی جو ہے ان کے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی، کوئی ان کے زمانے میں نہیں ہوا، بلکہ 100 سال تو ان کی حکومت رہی. اس کے بعد باقی دنوں میں وہ ڈیوائیڈڈ رہی. اور ڈیوائیڈڈ کیوں رہی؟ آپ دیکھیں ڈیوائیڈڈ بھی وہ اس لیے رہی کہ یہ اس میں بیرونی عناصر کا ہاتھ تھا. بیرونی عناصر کون تھے؟ یہ عیسائی تھے. یہ دوسری حکومتیں تھیں جو چاہتی تھیں کہ یہ مسلمان حکومت جو ہے اتنی بڑی یہ ٹوٹ جائے، کیونکہ جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، جب اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو فتح کرنا آسان ہوتا ہے. اور انہوں نے اپنی پوری جان لگا دی، اور اس کے لیے انہوں نے بڑا زبردست اسپائی سسٹم بنایا. اور اسپائی سسٹم میں نہ صرف یہ کہ آدمی اسپائی ہوتے تھے، بلکہ انہوں نے جو ہے عورتوں کو بھی اسپائی بنایا. باقاعدہ ان کے ہاں ٹرینڈ ہوتی تھی عورتیں، نہایت خوبصورت ترین عورتیں جو تھیں وہ ٹرین کی جاتی تھیں، اور ان کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ تمہیں جو ہے ایک ایک پل کی خبر دینی ہے. تو جہاں جہاں جب مسلمان اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے تھے فوراً یہ لوگ ان کو خبر کرتے تھے، اور پھر وہ ان کو بھیجتے تھے کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ یہ لوگ ہاتھ نہ ملانے پائیں اور یہ جڑنے نہ پائیں. تو مستقل یہ جو ہے ٹسل چل رہی تھی. اور مسلمان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ویسے بھی مسلمان جو ہے وہ چونکہ یہ اسلام کے بھیس میں آتی تھی، یہ عورتیں جو تھیں یہ مسلمان بن کر آتی تھیں، کسی کی بھائی کسی کی بہن اس طرح سے انٹروڈیوس ہوتی تھی کہ فلاں شیخ کی بیٹی ہیں، فلاں اس کی ہیں. اور انہوں نے بڑا اثر و رسوخ اپنا تمام عمرا کے دربار میں قائم کر رکھا تھا. تو اتنا زبردست اثر و رسوخ کے بعد ان کا حال جو تھا مسلمانوں کا یہ تھا کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، آپس میں ہی ان کی وہ رہتی تھی. تو پھر یہ جب انہوں نے نوٹ کر لیا عیسائیوں نے کہ اب وقت ہے کہ ہم جو ہیں ان کو جو ہے وہ ان پہ حملہ کریں، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے ہم نے آپ سے بات کی ہے کہ صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ نہایت دلیر تھے، وہ نہایت جنگی صلاحیت رکھتے تھے، فنون حرب کے ماہر تھے، سیاسی بصیرت ان کو حاصل تھی، اور کرد تھے وہ اور ترک تھے وہ، اور انہوں نے جو ہے بڑا مقام نور الدین زنگی کے دربار میں حاصل کر لیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کا ایک زبردست مقام وہاں پر ہو گیا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے کہ 637 میں حضرت عمر کے زمانے میں یروشلم فتح ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ یروشلم کا پہلا نام جو ہے وہ ایلیا تھا. تو ایلیا جو ہے وہ اس لیے تھا کہ وہاں پہ بازنٹائن حکومت تھی اور ان کے بادشاہ کا نام ایلیا کچھ اس طرح کا تھا، تو انہوں نے اس کا نام ایلیا رکھا. اور حدیث کی کتابوں میں ہمیں ایلیا کا لفظ آتا ہے
लिखा हुआ नजर आता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये फलस्तीन की बात हो रही है और ये जेरूसलम की बात हो रही है। फिर इसका नाम जेरूसलम रखा गया, उसके बाद इसका नाम फलस्तीन रखा गया। तो 637 में हजरत उमर के जमाने में ये फतह होता है। और आपको मालूम है कि उसकी अच्छा हम ये हिस्ट्री बाद में बयान करेंगे। 1099 में सलीबियों ने इस पे कब्जा किया। 88 ईयर्स इनका कब्जा रहा और 2 अक्टूबर 1187 में जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को फतह कर लिया और उसके बाद से 1948 तक इस पे मुसलमानों का कब्जा रहा। सलाहुद्दीन जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, नूरुद्दीन जंगी के अंडर काम करते हैं। कि इतने में जो फातमी सल्तनत थी, जो मिस्र में जो फातमी सल्तनत थी, तो उनका बादशाह आया और उसने मदद मांगी नूरुद्दीन जंगी से कि ईसाई हम पर हमला करने के लिए पड़ तोल रहे हैं और हमारे पास इतनी फौज नहीं है, तो आप हमारी मदद करें। तो उनकी मदद जो है वो की गई और नूरुद्दीन जंगी ने उनसे मुआहदा कर लिया। और आप ये देखें कि फातमीज कौन थे। फातमीज जो है वो शिया लोग थे, शियाओं की हुकूमत थी, और वहां पे इस्माइली लोग थे और बोहरी लोग थे। तो इन लोगों की हुकूमत थी। लेकिन आप ये देखें कि जब अब आपसे कोई मदद मांगने आता है और अब आपको ना ब्रॉडर व्यू होना चाहिए, तो उसका नूरुद्दीन जंगी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत ब्रॉड था। और उसने कहा कि ये तो हमारे भाई हैं और ईसाई तो बिल्कुल ही अलग चीज है। तो उसने उनकी मदद का वादा किया और मदद का वादा उसने इस तरह किया कि उसने इसको सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो है वो वहां भेज दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ फौज लेके वहां पर गया, उसने बेहतरीन काम किया, उसने सारे लोगों को मार भगाया और जो सूडानी वो लोग आते थे उनको भी भगाया उसने। और कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सारे वक्त जो है वो घोड़े की पीठ पे सवार रहता था और उसका गोया घोड़ा जो था उसका दूसरा घर था। और उसने जो है सिर्फ कहते हैं नमाज के लिए वो उतरता था और यहाँ तक कि उसके निचले धड़ में जख्म पड़ गए थे। लेकिन वो अपनी जात से बहुत सादगी पसंद था, बहुत बेनियाज आदमी था, कच्चे घर में रहा करता था और उसका हाल ये था कि जितने उसको पैसे मिलते थे वो सब का सब जो है वो सदका खैरात कर दिया करता था। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उसको बड़ी सलाहियतें दी थी। और फिर उसने जो है फातमियों की मदद की और फातमियों की मदद के बाद उसने जो है ये देखा कि वहां पे जो है सुन्नी उलमा और सुन्नी लोग मौजूद हैं। तो फिर उसने उनको जमा किया और जमा करके मसाजिद बनवाई और सुन्नी उलमा को जो है उस जमाने में उरूज हासिल हुआ। जब और ये जमाना जो था वो इमाम गजाली का जमाना था। तो ये एक बड़ा काम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का कि जो उसने किया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने और इलाके भी फतह कर लिए वो जो नूरुद्दीन जंगी के कंट्रोल में थे। फातमी सल्तनत फैलती गई यहाँ और सलाहुद्दीन अय्यूबी इख्तिदार पकड़ता गया, यहाँ तक कि फिर उसने ये ऐलान कर दिया कि अब जो है खुतबे में जो है किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। और उसके थोड़े ही अरसे बाद जो है फातमी खलीफा जो है, आप ये देखें कि फातमी खलीफा जो था, फातमी खलीफा ने उसको बहुत इख्तियारात दे रखे थे। क्यों? इसलिए कि वो फातमी खलीफा का बहुत ज्यादा वफादार था और उसने वफादारी में जो है उसके लिए बड़ा काम किया था। और गोया उसने फातमी खलीफा ने उसको अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। तो वो वहां पे वो जो है उसने जब बहुत इख्तिदार पा लिया और उसने बहुत ज्यादा फतूहात भी कर ली और उसने उलमा भी जमा कर लिए, तो फिर क्या है कि थोड़े अरसे बाद फातमी खलीफा का इंतकाल हो गया और उसके बाद जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया कि अब्बासी खलीफा का नाम खुतबों में लिया जाएगा। ये वहां तरीका होता था
کہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام خطبے میں پڑھا جاتا تھا، اس کی ترقی یا خوشحالی کی دعائیں مانگی جاتی تھی ہر جمعے کے خطبے میں. تو اس میں جو ہے اس سے پہلے فاطمی خلیفہ کے لیے مانگی جاتی تھی. جب صلاح الدین ایوبی آیا اور اس کو نکال دیا، نہیں فاطمی خلیفہ کے لیے نہیں مانگی جاتی تھی، عباسی خلیفہ کے لیے ہی مانگی جاتی تھی. بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے یہاں پہ کہ فاطمی خلیفہ کے مرنے کے بعد عباسی خلیفہ کا نام لیا جانے لگا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس کا اقتدار بہت بڑھ گیا تو پھر نور الدین زنگی کو یہ خیال آیا کہ مجھے اس سے لڑنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے اس کو بھیجا ہے، یہ تو میرا بھیجا ہوا ہے، مجھے اس سے لڑنا چاہیے. اور اس نے جو ہے باقاعدہ پلان کرنا شروع کیا آپس میں لڑنے کا. اب ہم یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ کیا ہوا، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا کہ دنیا کے طریقے ہیں، کہ دنیا کے آف کورس اپنی اپنی بادشاہت جو ہے ہر ایک کو حق ہے بچانے کا، اور ایسا ہمیشہ ہسٹری میں ہوتا آیا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اور اس معاملے میں ہمیں صلاح الدین ایوبی کو یا نور الدین زنگی کو برا نہیں کہنا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کچھ اور پلان کیا ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ پلان کیا تھا کہ مسلمان طاقت بن کر ابھرے اور مسلمان جو ہیں بیت المقدس کو فتح کرائیں. تو یہ جنگ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ صلاح الدین زنگی نے تو کچھ نہیں کیا. نور الدین زنگی جو اس پہ حملہ کرنے والا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور طبعی موت جو ہے وہ اپنی مر گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی کہ جو یہ ہوئی. اور اس کے بعد اس کے انتقال کے بعد جو ہے صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ آتا ہے اپنی فوجیں لے کر، اور پھر نور الدین زنگی کے جو علاقے ہیں ان کو آہستہ آہستہ فتح کرتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد جو اس کی بیوی ہوتی ہے عصمت خاتون، وہ ایک بڑی شہزادی تھی اور اس کو بھی جنگی علوم کا پتہ تھا، تو وہ کھڑی ہوتی ہے اپنے اسے ڈیفینس کے لیے. لیکن صلاح الدین ایوبی ایک زبردست چال چلتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے، اس کو شادی کے آفر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرا ہے وہی تمہارا ہے. اور اس طرح سے جو ہے ایک بڑی جنگ جو ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچا لیتا ہے اور مسلمان کا گلا نہیں کاٹتا. تو یہ صلاح الدین کی بصیرت تھی کہ جس نے اس سے کام لیا. اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فوجیں لے کے جاتا ہے اور فتح کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، بیت المقدس پہ پہنچ جاتا ہے. بیت المقدس پہ جو ہے وہ دیکھتا ہے وہاں پہ کہ کتنے بڑی زبردست انہوں نے تو وہ بنایا ہوا تھا، قلعہ بنایا ہوا تھا، اور کوئی جگہ نہیں ملتی تھی کہ کدھر حملہ کریں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ قلعوں میں رہا کرتے تھے نا، دروازے ہوتے تھے ان کے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہر چیز رکھ لیا کرتے تھے، کھانا پینا، مطلب پانی بھی ہوتا تھا، ہتھیار بھی ہوتے تھے، کھانا بھی ہوتا تھا، فوجیں بھی ہوتی تھی، پورے شہر کی جو ہے نا وہ مال کے اندر ہوتے تھے. تو اب یہ اس کو فتح کرنا تھا. اس نے جو ہے اپنی فوج کو لے کے یہ جاتا ہے اور جا کے جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ضرب لگاتا ہے جہاں پہ لاوے کی چٹانیں تھی. تو لاوے ہارنز کہتے ہیں اس کو، ہارنز آف بیت المقدس. تو اس علاقے پہ جب وہ جاتا ہے اور وہاں پہ وال ذرا کمزور تھی، اس نے وہاں منجنیقوں سے حملہ کیا. منجنیق آپ کو پتا ہے کہ گولا بڑے بڑے پتھر اس میں ڈال کے وہ جس کو آپ کیننز کہہ دیں کہ وہ پھینکی جاتی تھی. آج کل آپ اس کو ڈرون حملے کہہ دیں. اور منجنیقیں جو ہیں وہ اس کے ذریعے اس نے وال کو توڑ دیا، بڑے بڑے پتھر بھی پھینکے، آگ کے پتھر بھی پھینکے. اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہو گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے سرنڈر کر دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عیسائیوں کے ظلم و ستم کی انتہا تھی. عیسائیوں نے جب یروشلم پہ قبضہ کیا تھا تو اس وقت جو ہے انہوں نے اتنا مارا تھا، اتنی قتل و غارت گری کری تھی کہ بیت المقدس کی گلیاں جو ہیں وہ خون سے بھر گئی تھی، اور ان کے گھوڑے جو تھے عیسائیوں کے وہ گھٹنوں تک خون سے بھرے ہوتے تھے.
مسلمانوں کے جو ہاتھ پاؤں اور گردنیں کا آدھا کا ڈھیر جگہ جگہ پڑا ہوتا تھا، تو بڑا ہو کیا تھا. تو یہ لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے عیسائی کہ اب صلاح الدین آیا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ایسے ہی کرے گا. جیسے جیسے اس کو خبریں ملتی تھیں لوگوں کو کہ اس کی پیش قدمی ہو رہی ہے، وہ بیت المقدس کے قریب آ رہا ہے، تو وہ مسلمانوں کو اور تنگ کرتے تھے کہ تمہارا جو ہے بندہ آ رہا ہے اور ہمیں ٹف ٹائم دے گا، تو ہم تمہیں ابھی سے ٹف ٹائم دیتے ہیں. اور ٹف ٹائم کیا دینا، ان کے ساتھ ٹارچر اور ان کے ساتھ بہت ہی برا، جو الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ جو انہوں نے ظلم و ستم ان لوگوں کے ساتھ اس وقت بھی کیے اور پہلے بھی کیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ فتح کر لیتا ہے صلاح الدین ایوبی، تو صلاح الدین ایوبی جو ہے اس کا کیا تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا اس کا فیصلہ کہ اس نے یہ کہا کہ سب کو معافی ہے، میں کسی کو نہیں ماروں گا، اور تم سب جو ہو جا سکتے ہو، تم میں سے جو جانا چاہے چھوڑ کے چلا جائے. اس نے بس ایک قیمت مقرر کی، 10 دینار جو ہے اس نے کی، مردوں کی قیمت 5 دینار عورتوں کی اور 1 دینار بچوں کی، کہ یہ رقم دیتے جائیں اور جاتے جائیں. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ جو بہت امیر کبیر لوگ ہیں ان سے تو آپ زیادہ لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، سب کے لیے ایک ہی میں نے مقرر کیا ہے. لوگ اپنے ویلیوبلز، اپنی چیزیں سب لے لے کے جاتے رہے اور انہوں نے جو ہے فلسطین چھوڑ دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، سکون سے جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ منتقل ہو گیا. اور اقتدار منتقل ہونے کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا کہ آپ میں سے جو کوئی زیارت کرنے کے لیے شہر میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے. اس کے بعد بھی اس نے عیسائیوں کے لیے دروازے کھلے رکھے، لوگ آیا کرتے تھے اور وہاں پہ اپنی زیارت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور ان کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا اور ان کو کپڑے دیے جاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کے میزبانی کی بات ہے، مہمانی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی کیسا سلوک کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس رات، جس رات بیت المقدس فتح ہوا ہے، تو صلاح الدین ایوبی جو تھا وہ جو ہے وہاں پہ ساری رات روتا رہا، عبادت کرتا رہا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو واپس مت لوٹانا، کیونکہ اس کو یہ خوب پتا تھا کہ یہ عیسائی چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہم انشاءاللہ جب کروسیڈ کی بات کریں گے تو آپ کو اور تفصیل سے بتائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی اور آف کورس وہ آئے تو صحیح، لیکن وہ بیت المقدس پہ نہیں کر سکے قبضہ. اور سبحان اللہ، نور الدین زنگی جو تھا، جو ایک مرد مجاہد تھا اور جس نے ایک آگ پھونک دی تھی کہ بیت المقدس آزاد کرانا ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس کے فوجی بھی اتنے بہترین تھے، صلاح الدین کے بھی بہترین فوجی تھے، مستقل یہ لوگ کمانڈوز میں شکل میں جا کے حملے کیا کرتے تھے. تو انہوں نے جو ہے، آپ دیکھیں کہ نور الدین زنگی نے پہلے ہی بیت المقدس کے لیے ایک وہ بنوا رکھا تھا ممبر، کہ مسلمان جائیں گے تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ ممبر پہ امام خطبہ دے گا. اور وہ ممبر جو ہے بعد میں جو ہے وہ لایا گیا، وہاں پہ بیت المقدس میں رکھا گیا، اور صلاح الدین کو یہ اللہ نے سعادت دی کہ وہ وہاں پہ خطبہ دے اور وہاں کے لوگوں سے خطاب کرے. اور کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی بہت ساری اچھی خصوصیات ہیں کہ جس کا جو ہے اعتراف کرتے ہیں جو انگلینڈ کا بادشاہ تھا، جس کو کہتے ہیں لائن ہارٹڈ، جو ریچرڈ کہلاتا ہے، وہ بھی ان کا اعتراف کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں اور وہ بیمار ہو گیا تو صلاح الدین نے جنگ روک دی. اس نے کہا جب تک تمہارا بادشاہ ٹھیک نہیں ہو جاتا ہم جنگ نہیں لڑیں گے. اور مسلمان جو ہے نا ہمیشہ جنگ لڑتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں میں خون بہانا نہیں ہوتا. تو اس نے جو ہے اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے ایک طبیب بھی بھیجا کہ تم ہماری کنٹری میں آئے ہو، ہماری کنٹری میں فلاں جن چیزوں سے علاج ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم. اور اس نے ان کے لیے ایک طبیب بھی بھیجا جو کہ لوگوں نے منع کیا کہ آپ اس کو استعمال مت کریں. لیکن
بہرحال یہ اس کی بڑی دریا دلی تھی اور بڑی سخاوت تھی اور بڑی مروت تھی اور بڑی بہترین پاس دوستی تھا کہ جو اس نے غیر مسلم سے اپنے بڑے دشمن کے ساتھ رکھا۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہاں پہ جہاں وہ رہتا تھا ہمیشہ بڑی سادگی سے رہا، بڑی کیا کہتے ہیں اس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، یعنی اس پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ زکوٰۃ وہ کہاں سے دیتا؟ جتنی بھی اس کے پاس مال و دولت ہوتا تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اٹھا کے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ اسی طرح کہتے ہیں لوگ کہ اس نے کبھی حج نہیں کیا، تو حج وہ بھلا کیسے کرتا؟ وہ کہتا تھا کہ حج کے لیے میرے پاس جانے کے پیسے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں جنگوں میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ مجھے تو بیت المقدس فتح کرنا ہے، میں جو ہوں میں کیسے جنگ پہ چلا جاؤں، کیسے حج پہ چلا جاؤں؟ تو اس نے حج بھی نہیں کیا، لیکن اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ پوری امت جو ہے اس کی ممنون احسان ہے کہ اس کی وجہ سے، اور آف کورس ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے احسان مند ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت میں ایک ایسا آدمی پیدا کیا کہ جس نے اپنی پوری طاقتیں اور صلاحیتیں جس نے بیت المقدس کو آزاد کرانے میں لگا دیں۔ اس کی زندگی کا مقصد یہی تھا، اور زمانے کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ 30 سال جب گزر گئے اور مسلمان حکومت پر کچھ اثر نہیں ہوا عیسائیوں سے بیت المقدس حاصل کرنے میں، تو پھر علماء نے سوچا کہ ہمیں بھی کچھ کام کرنا چاہیے، اور مسلمان علماء اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جہاد کی روح پھونکی، انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ صحابہ کرام کے بہترین قصے سنائے، بچوں کو جو ہے وہ سنائے، اور پھر ایک نسل ایسی تیار ہوئی کہ جو اپنی جان جو ہے وہ دینے کے لیے تیار تھی۔ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں مست ہوتے ہیں، اپنے کھانے پینے، شادیاں اور اپنی پڑھائیاں چیزیں، ہم لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ زندگی کا جب ایک کوئی مقصد نہیں ہوتا تو پھر اسی میں اپنی لائف گزار دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، لیکن جب زندگی کا ایک بڑا مقصد لوگوں کو دیا جاتا ہے تو لوگ پھر اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور 30 سال لگے۔ 30 سال میں ایسی نسل تیار ہوئی جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑی ہو گئی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور اس کے لیے ایک لیڈر اللہ نے چنا، وہ تھا صلاح الدین ایوبی، اور اس نے جو ہے لوگوں کو بہترین جو ہے ان کو جو ہے تربیت بھی کی اور بہترین ان کا ساتھ بھی دیا، اور سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس ذلت سے نکالا 88 ایئرس کے بعد، اور اب جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم اس کے پر ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔